बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। नाज़रीन किराम, मैं मुनसिफ़ अली और आप मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम देख रहे हो। नाज़रीन किराम, एक तो खुफिया तौर पे रहीम यार खान में दुबई का वलीअहद उसके साथ मुलाकात की गई। ज़ाहिरी तौर पे तो वहाँ लाखों एकड़ ज़मीन 1.5 से 2 रुपए के कनाल पे 1.5 से 2 रुपए कीमत के पर कनाल लीज पे लिया गया। लेकिन इससे पस मंजर और क्या माजरा है और क्या मामलात है वो आप लोग के साथ रख लेता हूं। जबकि दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल है वो अनकरीब कलदम होने वाले, क्योंकि ये जो हथौड़ा ग्रुप है, ये जो आईनी बेंच है 7 रुकनी, जिसमें बहुत से ऐसे जजेस थे जिससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि ये भी ऐसी आईनी बेंच में ऐसे रिमार्क्स देंगे, ऐसे सवालात उठाएंगे और फिर वफा की जो वकील है, डिफेंस का जो वकील है, उस पे ऐसे ऐसे सवालात का बूचाल करेंगे। ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। जबकि दूसरी तरफ 15 जनवरी बरतानिया के पार्लियामेंट वहाँ इस्लामाबाद का केस लग रहा है। उसके लिए वहाँ ओवरसीज, जिसमें बहुत अहम नाम, बहुत अहम रोल वो है जुल्फी बुखारी साहब। उसने उस पर बड़ी वर्किंग की है, बड़ी पेशरफ्त की है, शवाहिद है, गवाहान है और फुटेजेस है, बैनुल अक़वामी मीडिया की फुटेजेस है, उनकी रिपोर्टिंग है, BBC की, द गार्डियन की, अल जजीरा की और बहुत से आज़ाद जो मीडिया है उनके फुटेजेस, उनकी रिपोर्टिंग, सारी चीज़ें 15 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये सारी शवाहिद रखेंगे। अब बाखुदा अगर कोई कहे कि बरतानिया का ईस्ट कंपनी के बाद फिर पाकिस्तान में कोई रोल नहीं है, तो ये गलत पे मबनी होती है। वजह ये है कि ये सियासतदान, इनके अहल वयाल, इनके बच्चे और इनके इनसे सारे बरतानिया में मौजूद है। फिर उनका जोरापियाई लिहाज से इस मुल्क पे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे कड़ी नज़र होती है और इनके सियासत में बड़ा अहम रोल उन लोगों का होता है, यूरोपीय यूनियन का। अब तो वजीर खारिजा का बदकिस्मती से पाकिस्तान का एक बंद करने का धमकी आ गई है और फिर दूसरा बंदा उसको कोट करता है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ मेरे वतन अजीज का और आम आदमी का होगा। इन लोगों के एसेट्स पे, इन लोगों के असासों पे, इन लोगों के कारोबार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जिंदगी हमने गुजारनी है, जिंदगी यहां हमने चलानी है। जबकि शेख साहब से रहीम यार खान में जो मुलाकात की गई है, एक तो उनको लाखों जमीन एकड़, लाखों के एकड़ जमीन ओ शेख साहब ने लीज पे लिए बहुत कम कीमत पे। ये तो आपको, मुझे, मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया के ये चीजें तो सामने थी, लेकिन दूसरा जो उससे अहम मुतालिबा था, एक तो ये कि 2 अरब डॉलर उनको आप एक्सटेंड करोगे, वो हमसे फिलहाल नहीं लोगे। अगरचे वो सख्त तरीन शराइतों पे पाकिस्तान के ख़जाने में रखी गई है, वो पाकिस्तानी हुकूमत उसको लगा भी नहीं सकता और उसको ज़्यादा सूद पे पाकिस्तान अपने पास रख रहे और उनकी सूद पाकिस्तान अदा कर रहे दुबई को। दूसरी जो अहम बात है वो यही है कि ज़राए बता रहे हैं कि उनसे ये गारंटी ली गई है, उनसे ये बात की गई है कि आप इमरान खान साहब को समझाएंगे, इमरान खान साहब से हमें NRO लेके देंगे कि इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो हमसे इंतकाम नहीं लेंगे। अब ताकतवर और सिस्टम और ये PDM जुमाते इमरान खान साहब को ये कहते हुए
فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو رہائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا دو گے؟ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ عدل انصاف، قانون کی بالادستی، عدلیہ کی بالادستی، اداروں کی جو عزت پامال ہوئی ہے اس کی واپسی، میرے ذات کے ساتھ، میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی گئی ہے ان کی عام معافی۔ لیکن ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ مکے کے معافی کی طرح جو ہم نے 2 سال کچھ مہینے آپ لوگ کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ، آپ کے ورکروں کے ساتھ جو گولیاں چلائی، جو ظلم زیادتی کی، جو چادر چاردی والی پامال کی، وہ سب چیزیں آپ معاف کرو گے۔ اب عمران خان صاحب 9 مئی کے قصے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ 26 نومبر جو 14 لوگوں کی شہادتیں، جو 60 سے 70 تک لوگ زخمی ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ یا روپوش ہے، یا ان کو اغوا کیا گیا ہے، یا ان کو غائب کی گئی ہے، ان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کہہ رہے کہ اس کے لیے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، میرے ساتھ جو کیا گیا وہ سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ عمران خان صاحب کے کیسز میں اور کچھ نہیں نکلا تو اب ان کے واٹس ایپ کے چیٹ کو باہر نکال لیتے ہیں، اس کی بہن کی، ان کی بیوی کی، اور وہ چیٹ ہوتا ہی ہے صرف ان کی پارٹی کے معاملات کے اوپر۔ اس میں سے بھی کوئی اہم پیش رفت نہیں ہے، کوئی اہم بات نہیں ہے، کیونکہ اب سسٹم کے پاس مزید عمران خان صاحب کے لیے کوئی موخرہ نہیں ہے۔ جنرل پیس خمید صاحب تھا، ان کو اس لیے پکڑا گیا تھا کہ وہ ماں گواہ سلطانی یہ عمران خان صاحب کے خلاف بن جائے گا، سلطانی ماں گواہ بن جائے گا۔ اب اس نے تو وہ چیز سے انکار کر دیا، اب عمران خان صاحب اس میں بالکل کلین سویپ ہو گیا۔ اب ان کے پاس اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے، اوپر سے انٹرنیشنل بین الاقوام کی پریشر ہے، اوپر سے ٹرمپ کی کیبنٹ جو ابھی ان لوگوں نے حلف نہیں اٹھائی، ان کے ٹیوٹس پہ ٹیوٹس ہے، اوپر سے ہماری جی ڈی پی نیچے ہی ہے، لیکن ہمیں جو بزنس میں جو سہولت یا سہولت کاری دی گئی تھی یورپی یونین کی طرف سے، وہ بھی خسارے میں چلا گیا۔ شاید وہ تعاون یا وہ ڈسکاؤنٹ ہم سے اٹھایا جائے گا۔ اب پاکستانی معیشت میں اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ کسی کو نہ کہے یا کسی کے ساتھ سٹینڈ لے۔ پڑوسی ممالک ویسے ہم سے متنفر ہیں، بین الاقوام کا پریشر ہم پہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اندرونی معاملات آپ لوگ کے سامنے ہی ہے، لوگ کسی ادارے، کسی اہم شخصیت پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں مہنگائی ہے، گیس بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے۔ حکومت دعوے یہی ہو رہے کہ مہنگائی نیچے آ رہی ہے، لیکن لوگ اب سمجھدار ہو گئے، اب سیانے ہو گئے کہ عمران خان صاحب کے دور کے ساتھ اس دور کا موازنہ کرتے اور چند چیزیں سامنے رکھتے ہوئے موازنہ کرتے، گھی کا، آٹے کا، دالوں کا، پیٹرول کا، ڈالر کا، گیس کا، یونٹ کا، یہ چیزیں سامنے رکھ کے موازنہ کرتے ہیں، تو پھر کہتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ ٹوٹلی جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن نقصان عام آدمی کا، عام نگری کا، عام پاکستانی کا ہو رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں آج تیسرا دن جو ملٹری کورٹ میں جو سزا دی گئی تھی وہ سپریم کورٹ میں آ گئی ہے۔ اب وہ کیسز بھی جلدی ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ اس پہ بین الاقوام نے بڑا سٹینڈ لیا ہے۔ اب ان کو قانونی حیثیت دے کے سپریم کورٹ سے یہ سزائے قلعدم کرا کے ان کا واہ واہ ہو جائے گا، اور شکر ہے کہ پھر ہمارے ادارے سے تھوڑا سا پریشر اٹھ جائے گا۔ لیکن یا خواجہ حارث جو ڈیفنس کا لائر ہے، ڈیفنس کا وکیل ہے،
وہ ایسے ایسے دلائل دے رہے، لیکن اس کے اپوزٹ جو پینل میں 7 عزت مآب ججز بیٹھے ہوئے، اور کچھ ججز تو ایسے کہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ بھی کچھ اس طرح بات کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایسے ایسے سوالات اٹھائے، ایسے ایسے پوائنٹ مارے کہ سارے اس سنوائی کے اوپر ذرائع بتا رہے کہ ہو سکتے ہیں کہ یہ کالعدم قرار دی جائے اور یہ کسی سپریم کورٹ سے ختم ہو جائے گی، جبکہ پیج 7 کے لیے نیازی صاحب کا جو بیٹا ہے احسان نیازی، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ درخواست لکھ لیں، معافی کا درخواست لکھ لیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، کیونکہ وہ بھی کس کا بن جائے؟ عمران خان صاحب کا۔ جبکہ عمران خان صاحب جیل میں جب صحافیوں سے یا وکلاء سے گفتگو کرتے ہیں تو بار بار زور دیتے 9 مئی کے کرداروں پہ، بار بار زور دیتے 26 نومبر کی گولیوں پہ، شہادتوں پہ، بار بار زور دیتے کہ اپنی جو سیاسی لیڈر ہے، جو سیاسی قیادت ہے، جو جیل میں اور ان کی ٹرائل چل رہی ہے، ان کو ضمانت کی سہولت دی جائے اور ان کو رہا کیا جائے، اس پہ زور دے رہے۔ ایک دن بھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رہا کر لیں، مجھے زمان پر بنی گالا یا پشاور بھیج دیں۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہے کہ میرے ورکر کو رہا کر دیں، مجھے اگر 1 سال 1 صدی بھی جیل میں گزارنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ اور یقین کرے کہ آنے والا مورخ، آنے والا وقت، آنے والا تاریخ دان عمران خان صاحب پہ یہ تاریخ رقم کرے گا، یہ تاریخ لکھے گا کہ ایک ایسا بندہ جس نے ساری زندگی شہزادوں کے طرح گزاری تھی، جس کے پاس کسی چیز کی، شہرت کی، دولت کی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن جیل میں جب بھی ہم نے اس پہ ظلم ڈالا، جب بھی اس کو پریشرائز کیا، جب بھی اس کے ساتھ بدامنی کی، جب بھی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اس بندے نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو برداشت کیا اور اب تک بھی نہیں کی، یا اپنے آپ کو ایکسرسائز میں مصروف کر گیا، یا اپنے آپ کو سٹڈی کرنے میں مصروف کر دیا، اور یا قرآن مجید تلاوت حکیم کی، اس کی وجہ سے اپنی زندگی اس نے گزار دی۔ لیکن یہ وقت کے اندھے، یہ عقل کے اندھے پتہ نہیں یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آپ میرے ساتھ دشمنی کریں گے، میں آپ کے ساتھ دشمنی کروں گا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا اور صرف نقصان ہوتا ہے پاکستان کا۔ سیاستدان جو باہر ہے سب کو پتہ ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، جو غلط ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے اور جو صحیح ہے ان کو اقتدار دے دے۔ جس کے پاس پاکستانی عوام کی مینڈیٹ ہے ان کو حکومت دے دے، آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کے اچھے کام کو سراہے اور ان کے برے کام پہ تنقید کرے، یہ جمہوریت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو اب انا کا مسئلہ بن گیا، ہر بندہ ان کو اپنے انا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن وقت ظاہر کرے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا۔ پاکستانی عوام یہ چیزیں سب سامنے لے کے آئیں گے، کیونکہ 8 فروری پہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا، اور آنے والے وقت میں بھی پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے سربراہی میں ملک میں پرامن اور ملک کے لیے دن رات جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے اور پاکستان میں جو کالی گھٹائے وہ ختم ہو جائے اور پاکستان میں پرامن فضا قائم ہو جائے، اور ہمارے ادارے، ہمارے جتنے بھی فورسز ہیں، ہماری جتنے بھی اہم ستون ہے پاکستان کا، ان پہ کا جو عزت پامال ہو رہی ہے اس میں کمی آ جائے اور اس کی عزت رات
دن دگنی رات چگنی ترقی کر لے اور پاکستان کی عوام بھی ترقی کر لے اور ہر بندے کے زبان پہ ایک الفاظ ہو اور وہ ہوتا ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔